बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमाइन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना व शफीना व हबीबिना व हबीब इलाहुल आलमीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल खुदातिल महदिय्यीन व सहबिहिल मुंतजबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदतन निसाइल आलमीन या फातिमतुज़ ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम या अली मौला। अस्सलामु अलैकुम या अबा मुहम्मद अल हसन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या शेख जुनैद अल बगदादी। अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अस्सलामु अलैकुम या शेख अली बिन उस्मान हजवेरी या दाता गरीब नवाज। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत सैयद याकूब ज़ंजानी। पर सगीर में औलिया अल्लाह के इमाम, हम सब अदना लोगों के टीचर और रहबर शेख अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब लिखी। किताब के आगाज़ में दाता साहब फरमाते हैं, मैंने रब ताला की बारगाह में इस्तिखारा किया। फरमाते हैं इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह ताला से खैर तलब करना। हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पेश करते हैं, तमाम अंबिया का वास्ता पेश करते हैं, औलिया अल्लाह का वास्ता पेश करते हैं, बिलखुसूस दाता साहब का वास्ता पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खैर तलब करते हैं कि हमारा यहाँ पर बैठना सुनना सुनाना नफ़ा बख्श हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। दादा साहब ने एक जगह किताब में फरमाया है, सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वो खालिस्तन अल्लाह और उसके नबी की रज़ा के लिए सुनता है। जो बोलता है वो कभी नफ्स की रज़ा के लिए बोलता है और कभी रब की रज़ा के लिए भी बोल लेता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मेरा बोलना हम सबका सुनना परवरदिगार आपकी रज़ा के लिए हो, हमारे नफ्सों की रज़ा के लिए ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। कश्फुल माजूब दाता साहब ने पर्शियन में लिखी थी। इसकी पहली उर्दू ट्रांसलेशन मौलवी फ़िरोज़दीन साहब ने 1894 में की थी। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं मौलवी साहब की रूह पर, उनकी कब्र पर अपना करम ख़ुसूसी फरमा, क्योंकि ये मौलवी साहब ही की रेंडिशन है, ट्रांसलेशन है, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और दाता साहब से कनेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला मौलवी साहब पर करम ख़ुसूसी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हम किताब के तीसरे हिस्से में मौजूद हैं और ये तीसरा हिस्सा है जिसमें दाता साहब मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह के ग्रुप्स का तारुफ़ करवाते हैं और हर वली किसी सूफ़ी कॉन्सेप्ट के ऊपर एम्फसाइज़ करता है, एम्फसिस है उसका। तो दाता साहब वो डिबेट्स हमारे सामने रख रहे हैं। इस वक्त हम फ़िरक़ा हकीमिया को पढ़ रहे हैं। फ़िरक़ा हकीमिया का ताल्लुक़ हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। दाता साहब ने जब इनका पेन स्केच किताब के दूसरे हिस्से में बयान किया था तो दाता साहब ने कहा था, मुझे हकीम तिरमिज़ी से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था, मेरा दिल फरेफ्ता है कि बिल्कुल मैं आई एम इन लव विद दिस सेंट। तो उन्हीं को दाता साहब यहाँ पर बयान कर रहे हैं और वो जो डिबेट्स हैं उनको हमारे सामने रख रहे हैं। कल जो डिबेट चल रही थी उसमें एक शख्स जो कि ये क्लेम करे कि वो गॉड है, या ये क्लेम करे कि वो नबी है, या वो ये क्लेम करे कि वो वली है, तो क्या उनके हाथों से मिरेकल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बड़ी डिबेट चल रही है। तो दादा साहब ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गॉड होने का दावा करे और करामत या मोज़ा नुमा कोई चीज़ दिखाए, या कोई नबूवत का दावा करे नाउज़ बिल्ला और करामत या मोज़े जैसी कोई चीज़ दिखाए, तो इंसानी अक्ल जो है वो फौरी तौर पर डाउट को ट्रेस करेगी, कहीं ना कहीं
معجزے میں یا کرامت میں کوئی ڈاؤٹ ہوگا اور وہ ڈاؤٹ عقل جو ہے ریسیو کر لے گی اور اس ڈاؤٹ کی وجہ سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ شخص خدا نہیں ہو سکتا اور یہ شخص خدا کا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرے درجے میں اگر کوئی شخص ولایت کا دعوے دار ہے یا دعوے دار نہیں ہے، کیا اس کے ہاتھ سے کرامت نما کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو دادا صاحب نے کہا ہاں، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان والا ہے تو ایمان ولایت کی نیسسری کنڈیشن ہے، تو صاحب ایمان اپنے درجے میں ایمان کی بدولت ولی ہوتا ہے۔ اگر ایمان میں پکا ہے، عمل میں کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ولایت دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ولایت کیوں دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں اور اپنا خدائی فعل اور نبی کی تصدیق وہ کسی بھی صاحب ایمان کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار اور اپنے نبی کی تصدیق کسی بھی صاحب ایمان سے کروا سکتے ہیں۔ تو اگر شخص صاحب ایمان ہے تو وہ کرامت کا ایک ویسل بن سکتا ہے، اور اس بات پر ایمفسس بہرحال ہے کہ کرامت ولی خود نہیں دکھا رہا بلکہ اس کے تھرو صرف ہو رہی ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ پھر دادا صاحب نے وہ دو گروپس ہمارے سامنے رکھے۔ ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے کیا وہ ولی رہتا ہے اور کیا اس کی کرامت رہتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ تھی۔ تو ایک گروپ نے کہا کہ جب تک بندہ مومن ہے تو گناہوں کی وجہ سے بندے کی ولایت / کرامت اس سے ابورٹ نہیں ہوتی، ساقط نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے فضل سے رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، گناہ گار ہے، عمل میں کمزوری ہے، لیکن دیر از اے چانس کہ وہ ریٹرن کر لے گا، تو تب تک اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ولایت / کرامت کو نہیں چھینتے، کیونکہ وہ کبھی بھی توبہ کر کے واپس آ سکتا ہے، ریٹرن کر سکتا ہے۔ دوسرے گروپ کا خیال تھا کہ نہیں، اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر دے گا تو اس کو ولایت اس کی چھن جائے گی، خدا تعالیٰ اس سے ولایت لے لیں گے، واپس لے لیں گے۔ لیکن داتا صاحب کا اپنا نظریہ جو ہے اس گروپ کے برعکس ہے۔ داتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اگر تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے، کبیرہ بڑے کو کہتے ہیں، بڑے گناہ کی وجہ سے ایمان سے نکل جاتا ہے اگر، تو پھر وہ ولایت سے بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ بڑے گناہوں کی وجہ سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا، اور ایمان ولایت کی فاؤنڈیشن ہے، اگر وہ ایمان سے نہیں نکلتا تو وہ سینٹ ہوڈ سے بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ بات کل داتا صاحب نے ہمیں سمجھا دی ہے کہ بندے کا صاحب ایمان ہونا شرط ہے اس کا صاحب کرامت ہونے کے لیے۔ ہو سکتا ہے عمل میں کئی دفعہ گناہ گار ہو، لیکن دادا صاحب بہرحال یہ بھی کہہ رہے ہیں عام طور پہ گناہ گاروں کو اللہ کرامت دیتے نہیں ہیں عام طور پہ، لیکن وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ ایمان شرط ہے، عمل شرط نہیں ہے کسی کا صاحب کرامت ہونے کے لیے۔ اب داتا صاحب نے جو اگلی ڈیبیٹ چھیڑی ہے، جو آج اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے، اس ڈیبیٹ کی لیئرز ہیں، اس کو ہم پہلے سمجھ لیں کہ ڈیبیٹ کیا ہے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کسی ولی سے کرامت کا صدور، کرامت کی ایمینیشن ہوتی کیسے ہے؟ ایک ولی ہے، وہ کس حالت میں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کرامت مینیفیسٹ کرواتے ہیں؟ تو اولیاء اللہ کے ہاں دو سٹیٹس ہیں، ایک سٹیٹ کو وہ سکر کہتے ہیں اور دوسری سٹیٹ کو وہ صحف کہتے ہیں۔ اس پہ ڈیٹیلڈ کانورزیشن پیچھے داتا صاحب کر چکے ہیں۔ ابھی کے لیے سکر ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ جب بندے اور رب تعالیٰ کا رابطہ ہوتا ہے، تجلیات کی شکل میں، ڈسکلوجر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب کسی بندے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور وہ جو لائٹ آ رہی ہے، وہ جو فیض آ رہا ہے، یا اس کو ہم حال کہہ لیں، حال، اسپرچول سٹیٹ، وہ جو اسپرچول سٹیٹ بندے کے اوپر حاوی ہو جائے،
بندے کو اوور پاور کر دے، اسٹیٹ بندے کو اوور پاور کر دے اور اس کو اس اسٹیٹ کے علاوہ اور کچھ پتہ نہ چلے، تو اس کو سکر کہتے ہیں اولیاء اللہ۔ سکر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جب بندہ مغلوب الحال ہوتا ہے، حال اس پر غالب ہو جاتا ہے، مغلوب الحال۔ دوسری اسٹیٹ ہے صحو۔ صحو میں بھی بندہ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایڈیشنل فیکلٹی ہوتی ہے کہ رابطہ بھی برقرار ہوتا ہے اور اس کا ہاریزونٹل پہ بھی وہ الرٹ رہتا ہے۔ ہاریزونٹل پہ شریعت چل رہی ہے، ورٹیکل پہ طریقت اور حقیقت کے وہ مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو وہ جو حال اس کے پر آ رہا ہے وہ اس کو اوور پاور نہیں کر رہا انسان کو، حال اتنا ہی انٹینس ہے، ایسا نہیں ہے کہ حال انٹینس نہیں ہے، لیکن وہ ولی کو اللہ نے وہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اس حال کو کنٹین کر لیتا ہے۔ اور ان اشخاص کو ہم کہتے ہیں غالب الحال۔ یہ مغلوب الحال نہیں ہے، یہ اپنے حال پر غالب ہے۔ اور داتا صاحب نے جب اس ڈیبیٹ کو چھیڑا تھا تو میں صرف انہی کی داتا صاحب کی بات سے، تاکہ یہ بہتر ہمیں سمجھ آ جائے، موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جایا کرتے تھے تو وہ ایک حالت سکر تھی، ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ایکسٹسی۔ ان کے اندر ایک تڑپ تھی رب سے ملاقات کی، رب کی آواز سننے کی، وہ ریسٹلیسنس تھی۔ تو جب انہوں نے رب تعالیٰ سے یہ بارہا اصرار کیا کہ مجھے آپ اپنا آپ دکھا دیں، اور رب تعالیٰ کی طرف سے بار بار انکار ہوا، لیکن کیونکہ موسیٰ بھی اللہ کے بڑے چہیتے نبی ہیں، تو اللہ نے کہتے ہیں کتنے ہزاروں پردوں کے پیچھے جب تجلی کا ظہور فرمایا، ایک ہی تجلی، تو باقی لوگ تو سارے مارے گئے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے نا بنی اسرائیلی بھی ہم نے بھی دیکھنا ہے، وہ تو ویسے ہی مارے گئے، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن تک بے ہوش رہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے کتنا پاورفل ہوتا ہے کہ باقی سب لوگوں کی ڈیڈ باڈیز بھی راکھ بن گئی تھی، جل کر بھسم ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی، کیونکہ جو باڈی ہے موسیٰ علیہ السلام کی باڈی پہ تو آگ نہیں لگنی تھی نا۔ کپڑا تو ایک ان آرگینک آرٹیفیشل چیز ہے، لیکن جب کپڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ کپڑا بھی اتنا پاورفل ہو گیا تھا کہ اس کو بھی آگ نہیں لگی، تجلی خدا نے اس کو بھی نہیں جلایا۔ اللہ کو اپنے پروفٹ سے اتنا پیار ہے، اور اللہ اپنے پروفٹس کو اتنا انہوں نے پاورفل پیدا کیا۔ پروفٹس آر ناٹ common creatures, they are different, they are unique, and they are very very powerful because of Almighty Allah. تو یہ حالت سکر تھی جس میں جب تجلی پڑی تو تجلی کو کنٹین نہ کیا جا سکا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ سکر کی ہائیسٹ جو درجہ ہو سکتا تھا وہ اس لمحے 40 دن تک بعض روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش رہے۔ اصل میں بے ہوش نہیں رہے، وہ اس تجلی میں کھو گئے، آپ یوں کہیں۔ یہ تو ہم ہاریزونٹل پہ کہتے ہیں نا بے ہوش ہو گئے، بے ہوش نہیں ہوئے، وہ اس تجلی کی رعنائیوں میں وہ ڈائیو کر گئے 40 ڈیز کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، لیکن بہرحال ہاریزونٹلی اگر کوئی انہوں نے دیکھ رہا ہوتا تو ان کی ٹائز اس دنیا سے سیور ہوئی تھی ان 40 ڈیز کے لیے۔ ہم جب انہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نعوذ باللہ، مطلب اپنے لفظوں میں، کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ورڈز یہی آتے ہیں ہسٹریز میں، بے ہوش ہو گئے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحو میں تھے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور پہ نہیں گئے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقاضا نہیں کیا زبان سے، دل میں اگر ہے تو وہ اللہ اور نبی کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے نبی پاک کو ایلیویٹ کیا، کائنات کے ہر پوائنٹ سے ایلیویٹ کر دیا، سدرۃ المنتہا آ گیا، اس سے بھی ایلیویٹ کر دیا، حتیٰ کہ قرآن کی آیت ہے کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر اللہ کے رسول کو فائز کیا، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دیٹ از نتھنگ۔ قوسین بریکٹس کو بھی کہتے ہیں نا اردو میں، بریکٹس جو ہوتی ہیں وہ جب ملتی ہیں تو یوں شیپ ہوتی ہے، راؤنڈ بریکٹس کو اردو میں قوسین ان کو بھی کہتے ہیں۔ تیر کمان کو بھی آپ دیکھیں اس کے وہ جو کرو ہوتی ہے وہ،
دو کو اگر آپ جوڑیں تو یوں ہوگا, اس طرح کی ایک اوول ٹائپ شیپ بنے گی, جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق قرآن میں یہ بیان اس طرح سے کیا ہے. اور نبی پاک کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے, میرے تو نبی کی نظر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی, نظر بھی نہیں بھٹکی. ما زاغ البصر وما طغى, وہ تو اس کی نظر بھی نہیں بھٹکی. ہم یہاں پہ کیا ڈیبیٹس کر رہے ہیں, کنٹین کر لیں کنٹین کر لیں کنٹین کر لیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے اتنی بڑی ریالٹی ہیں, اتنی بڑی حقیقت ہے, اور اتنے بڑی وہ خلقت کی پاورز رکھتے ہیں کہ جب وہ تجلیات رب تعالیٰ میں موجود تھے عین دیدار میں, he was there, it was not a dream, he was there. تو اللہ نے ان کو وہ آنکھ دی تھی جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو نبی کی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. کنٹینمنٹ تو بہت, سب سے پہلے نظر ہی تو پھٹکتی ہے, دل کی تو ابھی بات ہی نہیں کی. آنکھ کنٹین کرنے میں سب سے ادنا آرگن ہے. اگر آپ کبھی کسی بازار میں چلے جائیں, کچھ بک ریڈنگ کر رہے ہو, تو آنکھ سب سے ادنا چیز ہے. آنکھ کا ٹینشن سپین بہت کم ہے. آنکھ ادھر بھی دیکھ رہی ہے ادھر بھی دیکھ رہی ہے, آنکھ بھٹکتی ہے. اصل میں ہم مائنڈ اور برین سے کنٹین کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کے آئیڈیاز بنا رہے ہوتے ہیں, امیجز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہماری گرفت میں رہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کے لیے آنکھ ادھر سے ادھر ہوتی ہے. نبی پاک کی تو آنکھ ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا برین, ان کا مائنڈ, ان کا ہارٹ وہ کتنا ان سنک ہوگا اس وقت تجلیات کے ساتھ. لیکن نبی پاک الرٹ بھی رہے ہیں, نبی پاک ادھر کھڑے بھی رہے ہیں, ان کی وہ جو شان, اپنی شان کے ساتھ. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے کہا تم نالین کے ساتھ آؤ. نالین یعنی اپنے جوتے. نبی پاک نے جوتے اتارے وہاں پہ. اللہ نے کہا ہماری یہ آپ پہ شفقت اور رحمت ہے, آپ جوتے سمیت آئیں. وہ طور پہ جاتے تھے تو طور کی وادی کے اندر, پیک کے اوپر نہیں, وادی کے اوپر وہ کتنا کلومیٹر چل کے جاتے تھے. جناب موسیٰ جوتے اتار دیتے تھے. اللہ نے کہا جوتے اتار دیں, اتار دیے. سرکار دو عالم ادھر گئے تو وہ نالین کی بھی تو دیکھیں نا, وہ کتنی بڑی ریالٹی ہے کہ وہ نالین بھی گئے ہیں. اور کچھ بے وقوف جو ہیں, بات خیر کہیں اور نکل رہی ہے لیکن چلیں کر ہی دیتے ہیں. کچھ بے وقوف جو ہیں وہ جناب جبریل اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن کر کے نعوذ باللہ امپلائی کرتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار آقا سے سپیریئر ہے کسی بھی معنی میں. یہ بالکل غلط ہے. حضرت جبریل ہم سب سے تو کروڑ درجے سپیریئر ہیں, لیکن آقا کے باب میں اگر کوئی کمپیریزن ہوگا تو وہ آقا کے لیے وہ ایک پوسٹ مین ہے. ان کی یہی حیثیت ہے. اصل میں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سرکار کے نالین ادھر چلے گئے ہیں جہاں پہ جبریل نہیں گئے. سرکار کے وہ ڈریس جو انہوں نے پہنا ہوگا وہ چلا گیا وہاں پہ. سرکار کتنی بڑی ریالٹی ہے. بہرحال یہ صحابہ اور سکر کی بحث تھوڑی سی ہو گئی یہاں پہ. تو اولیاء اللہ پر یہ دونوں حالتیں ان کے پر طاری ہوتی ہیں. دونوں حالتیں پروفٹ کی ہیں, پروفٹ سے ہی آ رہی ہیں. سکر کی حالت جناب موسیٰ دیگر نبیوں پہ طاری ہوئی. صحاب کی حالت جو ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوئی. اچھا صحاب حضرت موسیٰ پہ بھی طاری ہوتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی کے پاس ہر شان ہے, سکر صحاب دونوں موجود ہیں. تو ولیوں کے پر بھی یہ سٹیٹس طاری ہوتی ہیں. تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو میریکل ہے, میریکل جب ہوگا, کوئی ولی میریکل کرے گا تو کیا وہ صحاب سے کرے گا یا وہ سکر سے کرے گا. دیٹس دا ڈیبیٹ ناؤ. یہ جو بات میں نے کی ہے یہ تھوڑا سا ڈی ٹور ہی ہوا ہے. یہ ڈی ٹور اس لیے ہوا ہے کیونکہ صحاب اور سکر کو ہم نے دوبارہ سے انٹرنلائز کر لیا کہ یہ صحاب اور سکر کی سٹیٹس کیا تھیں, اور یہ سٹیٹس دونوں پروفیٹک ہیں. تو اب ہم یہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں کہ کرامت سکر میں ہوگی یا صحاب میں ہوگی. داسہ فرماتے ہیں میں صحاب اور سکر کی شرح حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں. صاحب کہہ رہے ہیں ان کانسیپٹس کو میں نے آلریڈی بتا دیا ہوا ہے, بلکہ کل جہاں سے ہم نے روکا تھا وہ 2 لائنیں بھی پڑھ لیں, دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں.
تو صاحب کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات کا یقینی علم ہونا چاہیے کہ یہ سب کرامات ولی سے کس حال میں واقع ہوتی ہیں، حالت صحو میں یا حالت سکر میں، حال کے غلبے میں یا حال پر قابو ہونے کی صورت میں۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو، کرامت صحو میں ہوتی ہے، سکر میں ہوتی ہے؟ کیا حال اوور پاور کر دیتا ہے یا ولی قائم رہتا ہے اور حال کو اوور پاور نہیں ہونے دیتا؟ میں صحو اور سکر کی شرح حضرت با یزید کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں، صحو و سکر کی کامنٹری اور انٹرپریٹیشن میں کر چکا ہوں۔ اور دادا صاحب کہتے ہیں حضرت با یزید بسطامی، ذوالنون المصری، محمد بن خفیف، حسین ابن منصور، یحییٰ ابن معاذ رازی رحم اللہ اجمعین اور ایک جماعت صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ کرامت کا ظہور ولی سے سوائے حالت سکر کے اور کسی حال میں نہیں ہوتا، اور جو حالت صحو میں ہو وہ معجزہ انبیاء ہوتا ہے۔ اب ایک گروپ جو ہے، ابھی آپ نے کوئی فائنل ٹیک نہیں دینی، یہ دادا صاحب فائنل ٹیک اینڈ پہ دیں گے۔ دادا صاحب ابھی ایک گروپ کا آرگومنٹ بتا رہے ہیں، ڈسکلیمر اس لیے میں نے پہلے دے دیا۔ ایک گروپ جس میں بڑے اولیاء اللہ ہیں، چھوٹے اولیاء اللہ نہیں ہیں، با یزید بسطامی، ذوالنون المصری، یحییٰ بن معاذ رازی، حسین ابن منصور، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کرامت تب ہوتی ہے جب بندہ حالت سکر میں ہوتا ہے، یعنی دنیاوی لیول کے اوپر ایکس ایکسس پر وہ ہاریزونٹل پر وہ ہوش میں نہیں ہوتا، اللہ کی تجلیات میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایز اے ویسل اس سے کیا کام اللہ نے لے لی ہے۔ کرامت کس میں ہوتی ہے؟ ان گروپ ان اولیاء اللہ کے تحت سکر میں، اور صحو جو ہے وہ انبیاء کی ایک پراپرٹی ہے، ایٹریبیوٹ ہے، اور صحو کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ معجزہ انبیاء ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء قائم دائم رہ کے میریکل دکھا سکتے ہیں، ہم میریکل نہیں دکھا سکتے جب ہم دنیاوی طور پہ الرٹ ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کی خاص شان ہے جو ولیوں کو حاصل نہیں، ان کا یہ نقطہ نظر ہے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان مشائخ کے مذہب میں، مذہب یہاں پہ اسکول آف تھاٹ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ان صوفی ماسٹرز کے مطابق معجزہ اور کرامت کے درمیان یہی واضح فرق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معجزے اور کرامت کا فرق ہے نا، وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ انبیاء کے میریکلز حالت صحو میں ہوتے ہیں، اولیاء کے میریکلز جنہیں ہم کرامت کہتے ہیں حالت سکر میں ہوتے ہیں۔ کرامت کا اظہار ولی سے اس کے سکر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ مغلوب الحال ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہوتی۔ تو یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اولیاء اللہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اس دنیا سے ٹائز سیور ہوئی ہوتی ہیں، تب وہ کرامت دکھاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ عام طور پہ مغلوب الحال ہوتے ہیں۔ اولیاء کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ اللہ کی تجلی پڑی تو وہ اس کو سہ سکیں، اس کو کنٹین کر سکیں، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اوور پاور ہو جاتے ہیں۔ اور اولیاء کے اوپر اللہ نے یہ بھی نہیں ان کے اوپر ڈالا ہوا کہ تم نے تبلیغ اور دعوت کرنی ہے، جس طرح نبیوں پہ فرض ہے کہ دعوت ہر حال میں کرنی ہے۔ یعنی ولی اور نبی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی نے ہر حال میں دعوت کرنی ہے، سسٹم اللہ کا قائم کرنا ہے۔ اولیاء اللہ پر اس درجے پر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ ہر وقت دعوت کرے۔ وہ کئی دفعہ ولی اپنے آپ کے باطن کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، پہلے وہ باطن کو صاف کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی کو بھی فائدہ دے، ایٹ ٹائمز وہ دیتا ہے، ایٹ ٹائمز وہ نہیں دیتا۔ تو نبیوں میں اور ولیوں میں یہ فرق ہے کہ نبی کیونکہ صاحبان دعوت و تبلیغ ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کا سسٹم یہاں پہ نافذ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے حالت صحو میں ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں، اور ان کا معجزہ حالت صحو میں صادر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے پر کمپلشن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سسٹم قائم کرنا ہے، کوئی اسٹیٹ قائم کرنی ہے، تو ان کی جتنی کرامات ہیں وہ سیکنڈری درجے کی ہوتی ہیں اور وہ سکر میں ہوتی ہیں۔ یہ اس گروپ کا یہ آرگومنٹ ہے۔
اور معجزے کا ظہور نبی سے حالت صحو میں ہوتا ہے. وہی آرگومنٹ آگے چل رہا ہے کہ نبی جو ہیں وہ حالت صحو میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ تحدی کرتا ہے اور لوگوں کو معرضے کے لیے بلاتا ہے. تو نبی اپنا میریکل کیوں سکر کی حالت میں نہیں دکھاتا؟ نبی اگر سکر کی حالت میں ہو تو وہ اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکتا نا. اس کو صحو میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ معارضہ کرتا ہے, وہ لوگوں سے ڈائیلاگ کرتا ہے, وہ آرگومنٹ کرتا ہے, تحدی کرتا ہے, لوگوں کو ڈراتا ہے, اللہ کا خوف دلاتا ہے, اللہ کی توحید کے بارے میں بتاتا ہے. تو اگر وہ رب کی تجلیات میں کھویا ہوا ہو, ابزارب ہوا ہو, تو یہاں پہ لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نبی کی پریزنس سے. تو یہ گروپ آف اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی کا کام ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں, قیامت کے بارے میں بتائیں, ان کے ساتھ آرگیو کریں, ڈیبیٹ کریں. یہ سارا کام قرآن کے تھرو ہوتا ہے یا اللہ کی شریعت کے تھرو ہوتا ہے. تو نبی کا الرٹ ہونا بہت ضروری ہے اسی لیے, اور اس کا معجزہ بھی پھر حالت الرٹنس میں ہی ہوگا. ایکس ایکسس پہ وہ الرٹ ہے. پھر دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ صاحب معجزہ کو حکم الہی کی دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے, یعنی ضرورت کے موقع پر اس کو ظاہر کرنا یا اس کو مخفی رکھنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے پاس ایک ایڈیشنل ایک اور پاور ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے کہ وہ اپنے معجزے کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ٹوٹل فریڈم رکھتے ہیں. معجزہ کب دکھانا ہے, کیا سچویشن ہے, they are alert and they have the permission and freedom کہ اب میں دکھاؤں گا, اب میں نہیں دکھاؤں گا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ نبیوں کو, ولیوں کو نہیں پتا ہوتا نا. ولی تو ایک سمجھیں کہ وہ ایک بیچارے آبجیکٹس ہیں جن کے تھرو ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ایک ولی نے کسی ایک دن کرامت دکھائی, اگلے دن ہو سکتا ہے وہ نہ دکھا پائے. لیکن نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الاؤڈ ہیں کہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا کر دیا ہے, تمہارا معجزہ ہے. اب اس کو کب وہ استعمال کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. تو دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دونوں طرفوں میں سے کوئی ایک طرف اختیار کر سکتا ہے. طرف یعنی ایک ایسپیکٹ, یا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا یا اس کو وہ چھپا کے رکھے گا. یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دے دیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں. آگے نبی پاک کی مرضی, وہ کس ایئر میں یہ کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ جب کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ولی کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ویسل ہے نا, وہ تو خود حالت شکر میں ہے, اللہ کے تھرو کرامت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. یہ جو پہلا گروپ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی تک؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ولی حالت شکر میں ہوتا ہے, نبی حالت صحو میں ہوتا ہے. نبی حالت صحو میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہوتا ہے, اور اسی لیے اس کے معجزے بھی حالت صحو میں ہو رہے ہوتے ہیں. ولی نے کمپلسری نہیں ہے کہ اللہ کا نظام قائم ہی کرنا ہے, اس نے ہو سکتا ہے اس کی ڈیوٹی کچھ اور ہو. کیونکہ اس کی ڈیوٹی کچھ اور ہو سکتی ہے اس لیے وہ حالت شکر میں ہوتا ہے, اور عام طور پہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے تھرو کون سی کرامت اللہ نے کروا دی اس سے. نبی کو اللہ نے ایک ایڈیشنل پاور یہ بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی چوائس کے ٹائم کے اوپر اپنے معجزے کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. ولی کے پاس یہ چانس بھی نہیں ہے کہ وہ, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ٹائم کی. اللہ نے جب کرامت کروائی کروا دی, نہیں کروائی. یہ گروپ کہہ رہا ہے ابھی تک. تو دا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب معجزہ حکم الہی کی دونوں طرفوں میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے, یا ایگزیکیوٹ کرے یا ایگزیکیوٹ نہ کرے معجزے کو. یعنی ضرورت کے موقع پر معجزے کو ظاہر کرے یا اس کو خفیہ رکھے. لیکن اولیاء کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ان کو کرامت میں اختیار نہیں ہوتا. ولی کبھی کرامت چاہتا ہے تو ظاہر نہیں ہوتی, اور کبھی نہیں چاہتا تو ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ولی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوتا کہ اس کا حال و صاف کے باقی رہنے کے ساتھ منسوب ہو, کیونکہ وہ تو پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کا حال صفت کے فنا ہونے سے موصوف ہوتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں دوبارہ,
کہ ولی ایک سبسروینٹ ریالٹی ہے, نبیوں کے وہ انڈر ہے, اور اس کو اللہ نے چوائس نہیں دی ہوئی. اس گروپ کے تحت یہ پہلا گروپ, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوسری ٹیکس بھی آئیں گی ابھی. یہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی ولی کرامت کرنا چاہتا ہے, کرامت ہوتی نہیں, کبھی وہ چھپانا چاہتا ہے, اللہ ظاہر کروا دیتا ہے اس سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ولی نبی کی طرح اللہ نے مبعوث نہیں کیا ہوا. مبعوث کا مطلب ہے پروفیٹک مشن. اللہ نے پروفیٹک مشن نبیوں کو دیا ہوا ہے, ولیوں کو نہیں دیا ہوا پروفیٹک مشن. جو پروفیٹک مشن ہے, تو اللہ کے نبی کو ہم کہتے ہیں نا مبعوث کیا گیا 40 سال کی ایج میں. تو ولی مبعوث نہیں ہوتا کہ اس نے پرماننٹ دعوت دینی ہے, دیتا بھی ہے, نہیں بھی دیتا. نمبر 2, ولی کا کام ہے کہ وہ اپنے حال کی صفائی کرے. ابھی کیونکہ اللہ کی اس پروٹیکشن میں نہیں ہے جس پروٹیکشن میں نبی ہوتے ہیں, تو ولی کو حال کو فنا کرنا ہوتا ہے, اپنی جو ایٹریبیوٹس کی نیگیٹیوٹی ہے ان کو فنا کرنا ہوتا ہے. جبکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ اس دنیا کے اندر اپنی ہیومن فیکلٹیز کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ولی آپریٹ نہیں کر سکتا اپنی ہیومن فیکلٹیز کے ساتھ. یہ ہم اگر کہیں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ولی جو ہے ایک تو وہ دعوت دینے کے لیے مبعوث, اس کا کوئی پروفیٹک مشن نہیں ہے. کیونکہ اگر پروفیٹک مشن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ہیومن فیکلٹی کے ساتھ باقی رہو, حال کے اوصاف کے ساتھ باقی رہو. تو نبی پاک ایز اے ہیومن بھی آپریٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کا پروفیٹک مشن تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نبی پاک نعوذ باللہ کوئی مجاہدے تھوڑی کر رہے تھے جس طرح ولی کرتے ہیں. نبی تو پہلی صاحب مشاہدہ ہوتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں ولی لوگوں کو کوئی دعوت دینے کے لیے مبعوث نہیں ہوتا جیسے نبی مبعوث ہوتے ہیں, اور نبیوں کے حال پہلے ہی صاف ہوتے ہیں. ولیوں کو اپنے حال کو صاف کرنا ہوتا ہے, اور وہ جو حال کو صاف کرنا ہوتا ہے وہ حال کی فنا ہے. تو نبی اپنی ہیومن فیکلٹی کے ساتھ یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں, وہ یہاں پر بھی اپنے حال کی بقا کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. ان کو جو ہیومن فیکلٹی اللہ نے دی ہوئی ہے ان کی وہی ہیومن فیکلٹی پرفیکٹ ہے آلریڈی. ولی کو جو ہیومن فیکلٹی ملی ہوئی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے, اس نے پرفیکشن کی طرف جانا ہے, تو اس نے اپنی ذات کو فنا کرنا ہے. نبیوں کے باب میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی کہ نبی اب اپنے نعوذ باللہ حال کو فنا کر دے گا, نہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پس نبی صاحب شریعت ہوتا ہے, ولی صاحب سر ہوتا ہے. سر مسٹری کو کہتے ہیں. شریعت جو ہے وہ ایکسٹرنل کا کوڈ ہے نا, تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ شریعت دیتے ہیں, ایکسٹرنل کی ہر چیز ان کو ملتی ہے. اور کیونکہ وہ انٹرنلی اتنے پاک ہیں, آلریڈی اللہ کی وجہ سے پاک ہیں وہ انٹرنلی, کہ وہ ایکسٹرنل کا نظام بھی وہی قائم کر سکتے ہیں. لیکن ولی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا, وہ صاحب سر ہوتا ہے. اس کو کچھ کچھ اللہ مسٹریز تھوڑی بہت دیتے رہتے ہیں. تو صاحب شریعت ہے وہ اوور آل ہولسٹک چیز اس کے پاس اللہ کی آئی ہوئی ہے. ولی کے پاس تھوڑی تھوڑی مسٹریز تھوڑی بہت آ گئی ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پس ضروری ہے, ان شارٹ ثابت ہو گیا کہ کرامت سوائے وحشت, غیبت اور مدہوشی کی حالت کے کسی اور حالت میں ظاہر نہ ہو, اور اس کا سب تصرف حق تعالیٰ کے تصرف کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے, ولی صاحب سر ہوتا ہے, اس کو تھوڑی تھوڑی مسٹری ملی ہوتی ہے. اب ولی بیچارہ تو ابھی اپنے حال کو صاف کر رہا ہے نا, تو اس سے جو کرامت ہو رہی ہے اس کو تو خود نہیں پتا کہ مجھ سے کرامت ہو رہی ہے. تو اسی لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ولی سے جو کرامت ہوتی ہے وہ حالت مدہوشی میں ہوتی ہے, حالت غیبت میں ہوتی ہے, کہ جب وہ دنیا سے غائب ہوا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے, اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو اللہ اس کے تھرو کرامت دکھا دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا تصرف, اللہ اس میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے تھرو اس کو آبجیکٹ بنا کے
اس کی باڈی کے تھرو سے کرامت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کرامت ہو رہی ہے میرے اندر سے. اب یہ پورا ہم آرگومنٹ دوبارہ سے سمجھ لیں اگر کوئکلی. داس صاحب نے کیا کہا, ایک گروپ ہے وہ اولیاء اللہ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ولیوں سے کرامت حالت سکر میں ہوتی ہے اور حالت صحو میں جو ہوتا ہے وہ معجزہ نبی ہوتا ہے. یہ نبیوں کی شان ہے, ولیوں کی شان نہیں ہے. اور پھر ولی اور نبی کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے. ولی کو پروفیٹک مشن نہیں دیا جاتا, نبی کو پروفیٹک مشن دیا جاتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ خود کیونکہ پروٹیکشن میں رکھتے ہیں تو نبی کی ہیومن فیکلٹی ساری کی ساری پاک ہوتی ہے. ولی اس درجے میں اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتا, اس کو اپنی ہیومن فیکلٹیز کو کلینز کرنا ہوتا ہے. نبی کیونکہ پاک بھی اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اپنی ہیومن فیکلٹیز کو بھی رکھ رہا ہوتا ہے, تو اللہ اس کو شریعت عطا کرتے ہیں کہ انٹرنل ایکسٹرنل سارا نظام تم نے قائم کرنا ہے. اور کیونکہ سارا نظام نبیوں نے قائم کرنا ہے تو ہاریزونٹل پہ بھی ان کا الرٹ ہونا بہت ضروری ہے, ان کا صاحب میں ہونا بہت ضروری ہے. ولیوں کو اللہ نے وہ پروفیٹک مشن نہیں دیا جو کہ نبیوں کو دیا. ولی کا پہلا کام ہے اپنے آپ کو کلینز کرے, حال کو فنا کرے, اپنی جو گندگی ہے اس کو صاف کرے. تو وہ ہیومن فیکلٹی کی نیگیٹیوٹی کو کلینز کرنے کی پہلی کوشش کرتا ہے. پھر ولی کے اوپر یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مشن تھوڑی ہے پروفیٹک, وہ تو پروفٹس کا ہے. تو وہ اپنے آپ کو بھی کلینز کرے اور پھر اگر اس کو موقع ملا تو کمیونٹی کی ہیلپ کر دے. اور اسی لیے ولی صاحب سر ہوتا ہے, اس کو اللہ کی کچھ مسٹریز ملتی ہیں اور وہ خود بھی ہڈن رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی کلینز کرنا ہوتا ہے. اب جو میریکل اس سے ہوگا وہ حالت مدہوشی میں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوگا اور اس دنیا سے مدہوش ہوگا. اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میرے سے کیا ہو گیا, اللہ اسے کروائیں گے. یہ اس گروپ کا پورا آرگومنٹ ہے, ابھی چل رہا ہے. ارے بگنرز کی کتاب دیکھیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ولی ہے وہ جو کرامت دکھا رہا ہے, تصرف کس کا ہو رہا ہے؟ حق تعالیٰ کا. حق تعالیٰ کی وجہ سے وہ کرامت دکھا رہا ہے, حق تعالیٰ. تو دا صاحب کہتے ہیں جس شخص کا حال ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو کلینز کر رہا ہے اور اس کو خود کچھ پتا نہیں ہے, وہ رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جس کا حال ایسا ہو, اس کا سب کلام تالیف, تالیف کہتے ہیں کمپائلیشن کو. جو بندہ اللہ کی تجلیات میں کھو گیا ہے اور اب وہ بول رہا ہے تو وہ اس کا بولنا اس کا ارادے سے نہیں بول رہا, وہ اس کا بولنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ جو تجلیات اس نے ریسیو کی ہیں نا, ان کی کمپائلیشن منہ سے نکل رہی ہے, وہ اس کے ورڈز نہیں ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جس شخص کا حال ایسا ہو اس کا سب کلام تالیف اور مشاہدہ حق سے ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ حالت سکر میں ہے, وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اب اس کے منہ سے جو الفاظ بھی نکل رہے ہیں نا اس کو نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے, وہ اللہ نکلوا رہا ہے. اٹ از جسٹ اے کمپائلیشن آف دا ورڈز جو اللہ تعالیٰ اس کو بھیج رہے ہیں, اس کو نہیں پتا ہے میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے منہ سے آپ نے کیا کسی کو کیا کہہ دیا. ہوتا ہے نا, ایسا ہو جاتا ہے. کسی کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے آپ کو, حالانکہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے مطلب ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں, اولیاء اللہ تو واقعی شکر میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کا اپنے پہ کنٹرول, آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. اللہ نے کہا یہ کہہ دو بس, آپ بھی کہہ دیتے ہیں, بلکہ یہ بھی نہیں ہوتا, آپ کہہ دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ میری تھاٹ ہی نہیں تھی, یہ کیوں میں نے کہہ دیا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو ولی ہے نا بیچارہ, مطلب بیچارہ تو نہیں لیکن ثابت ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جی کرامت شکر کے تھرو ہو رہی ہے. ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ولی بیچارہ نہیں ہے, لیکن وہ جو کرامت اس سے ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا اس سے ہو رہی ہے, لیکن ہو رہی ہے اور وہ شکر میں ہے. اور یہ جملہ دیکھیں, اس لیے کہ بشریت کی صفت کی صحت, بشریت کی صفت کی صحت, صحت پرفیکشن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. آپ پرفیکٹ پتہ کب ہوں گے؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں بشریت کی صحت آپ کو کب ملے گی؟
یعنی ہیومینٹی کے لیول پہ آپ پرفیکٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ گاڈ کے کنیکشن میں ہوتے ہیں. تو گاڈ کے کنیکشن کی پرفیکشن یا بشریت کی پرفیکشن آپ کو پتا کب ملے گی؟ بشریت کی صفت کی صحت یا غافل کامل کو حاصل ہوتی ہے. کیا ورڈ ہے جی؟ غافل کامل. انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے ہم؟ آکسی مورون. تو جو ڈفرنٹ ورڈز ہوتے ہیں کنٹراسٹنگ. ایک طرف وہ کامل ہے, دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں؟ غافل ہے. کہہ رہے ہیں بشریت کی جو صفت ہے نا وہ پرفیکٹ پتہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ غافل کامل بن جاتا ہے. مطلب اس دنیا سے غافل ہو جاتا ہے, رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی توجہ چلی جاتی ہے اور وہاں پر کامل ہو جاتا ہے. آپ پرفیکٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ غافل کامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میری محبوب اگزامپل ہے, یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں کیا ہو گئی ہیں؟ غافل کامل. دنیا سے غافل, یوسف علیہ السلام کے دیدار میں کامل. دیدار میں وہ پرفیکٹ ہیں, وہ دیدار میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہی. دنیا سے اتنی غافل ہیں کہ اپنی انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں, اپنے آپ سے بھی غافل ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جن کا یہ جو جن کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میریکل کس سے ہوتا ہے؟ شکر سے. تو وہ ان کا کنکلوژن کیا ہے کہ اچھا یہاں پہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی, ولیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بات ذہن میں رہے, یہ نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے غافل کامل والی, یہ ولیوں کی بات ہے کہ ولی کامل کب ہوتے ہیں, ولی پرفیکٹ کب ہوتے ہیں؟ جب وہ غافل کامل ہوتے ہیں. اس دنیا سے ٹائز کو سفر کیا ہوتا ہے, غافل کامل. تو بشریت کی صفت کی صحت یا غافل کامل کو حاصل ہوتی ہے, یا بھولنے والے کو, یا بالکل اللہ والے کو. یہ ایک ہی ورڈ ہے جس کو 3 دفعہ دادا صاحب بیان کر رہے ہیں. بھولنے والا, اللہ کو بھولنے والا نہیں, دنیا کو بھولنے والا. تو پرفیکٹ کون ہوتا ہے؟ غافل کامل. غافل دنیا سے غافل, اور اللہ کے ہاں مکمل. بھولنے والا, کون سا بھولنے والا؟ دنیا کو بھولنے والا, دنیا کی ہر چیز کو بھولنے والا, غیر اللہ کو بھولنے والا, صرف اللہ کی یاد میں رہنے والا, باقی سب کو بھولنے والا. کہہ رہے ہیں کہ بشریت کی صفت کی صحت غافل کامل کو ملتی ہے, بھولنے والے کو ملتی ہے, یا بالکل اللہ والے کو ملتی ہے. اصل میں یہ ایمفسس کے لیے ایک ہی بات کو 3 مختلف طرح سے دادا صاحب نے بیان کیا ہے. غافل کامل, بھولنے والا, بالکل اللہ والا. بالکل اللہ والا, بالکل اللہ والا. وہ تو پھر اپنے آرگن سے بھی غافل ہے نا, وہ غافل ہے. دنیا تو رہ گئی پیچھے, سب چیزوں سے پھر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات انڈرسٹینڈ کریں کہ کرامت شکر کی حالت میں ہوتی ہے, اور وہ حالت کیا ہے؟ وہ حالت ہے غافل کامل, دنیا کو بھول جانا, مدہوش ہو جانا, دنیا سے غائب ہو جانا, غیبت میں چلے جانا. اور اس لیے اولیاء اللہ ایٹ ٹائمز کہتے ہیں یہاں سے غائب ہوگے تو وہاں پر حاضر ہو جاؤ گے. although دادا صاحب کی اس کے بارے میں ایک اور ٹیک ہے, دادا صاحب یہ نہیں کہتے, لیکن کچھ اولیاء اللہ کہتے ہیں یہاں سے غائب ہو جاؤ, وہاں پر حاضر ہو جاؤ گے. اچھا اب کیونکہ اولیاء اللہ جو ہیں اچھا اس کو ایک اور چیز بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. ایک شخص جس کو ہم وہ کہتے ہیں جی یہ بہلول ہے, بہلول, جو اپنے ہوش کو کھو بیٹھا ہے, جو اپنے ہوش کو ہاریزونٹل پہ کھو بیٹھے. اب وہ جو کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہی کر رہا ہے, تجلیات اس کے اندر سے اللہ کی آپریٹ کر رہی ہیں. اس لیے ایٹ ٹائمز یہ جو ملنگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, حالانکہ کوئی نان سینسیکل باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ جینون ملنگ ہے تو وہ جینون ملنگ اصل میں ایک ویسل بن جاتا ہے, آپ کے سوالوں کو آنسر کر دیتا ہے. تو دادا صاحب جب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا بندگی کی پرفیکشن کب ہوتی ہے؟ بندگی کی پرفیکشن اگر تب بھی ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنی سینسز میں نہیں ہے, کیونکہ وہ آٹو پہ خدا کے سامنے سبمٹڈ ہے. جب اس کی سینسز نہیں چل رہی تب اس کی کیا سٹیٹ ہے؟ سبمیشن. خدا کے خلاف تو وہ کوئی کام نہیں کر رہا نا. اب اس کے تھرو جو جملے نکل رہے ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ اس کی تو ہے ہی نہیں, وہ تو آئی وہاں سے رہی ہیں خدا کی طرف سے.
غافل کامل بھولنے والا بالکل اللہ والا اگر اصل میں ہو تو یہ غافل کامل بھولنے والا یا بالکل اللہ والا جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھلا دی ہے نا، اس طرح کے لوگوں کو ان کے اندر سے بھی ایٹ ٹائمز وزڈم کی باتیں نکل آتی ہیں. اچھا اب یہی گروپ کہہ رہا ہے، اس گروپ کا آرگومنٹ کیا ہے؟ اولیاء سکر میں کرامت دکھاتے ہیں اور انبیاء صحو میں معجزہ دکھاتے ہیں، یہ مین آرگومنٹ ہے. لیکن اب انبیاء کے لیے وہ یہ گروپ کہہ رہا ہے لیکن یاد رہے انبیاء نہ غافل ہوتے ہیں نہ غلطی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہم نبیوں کو کبھی بھی غفلت کا ورڈ ان کے ساتھ نہیں لکھ سکتے. دنیا کے لیول پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غافل ہیں. یعنی انبیاء اللہ کے کنیکشن میں ہوتے ہیں مگر وہ اس ورڈ غفلت سے پاک ہے. ان کو یہ نہیں کہیں گے غافل کامل نعوذ باللہ. وہ ایک عام انسان کو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ گروپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انبیاء نہ غافل ہوتے ہیں نہ غلطی کرنے والے، اور اصل میں انبیاء کے علاوہ اللہ والا اور ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اگر بات کی جائے تو ہم تو اللہ والے نہیں ہیں. اللہ والے تو اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں. اصل میں تو وہ ہیں نا اللہ والے، ہم کب ہیں اللہ والے؟ تو اب رہ گئے اولیاء. جب تک وہ بشریت کے حال کو قائم رکھتے ہوئے باہوش ہوتے ہیں. اب اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہاریزونٹل پر کانشسنس رکھتے ہیں، باہوش ہیں، اپنی باڈی اپنی دنیا سے ہوش میں ہیں، تو حق تعالیٰ سے حجاب میں ہوتے ہیں. نبی جو ہیں وہ بیک وقت ادھر بھی آپریٹ کر رہے ہیں ادھر بھی آپریٹ کر رہے ہیں. ولی بیک وقت آپریٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ سبسروینٹ ریالٹی ہے. تو یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ اولیاء اللہ جب بشریت میں ہوتے ہیں تو دنیاوی لیول پر باہوش ہوتے ہیں لیکن حق سے ویل میں ہوتے ہیں. جب مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں، جب اللہ کے مشاہدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے امکان کی حقیقت میں بے ہوش اور متحیر ہو جاتے ہیں. یہ بڑا چھوٹا سا ایک جملہ ہے لیکن بڑا پاورفل جملہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی اولیاء اللہ انبیاء تو نہ غافل ہو سکتے ہیں نہ غلطی کرتے ہیں، اصل میں اللہ والے وہ ہیں. اور ولیوں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک اور فرق ہے کہ ولی جب آٹو پہ دنیا میں ہاریزونٹل پہ آپریٹ کرتا ہے تو وہ حق سے ویل میں ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کے امکان کی حقیقت، امکان کہتے ہیں پاسبلٹی، جب اس کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ خدا کی تجلی کی پاسبلٹی ہے کہ وہ مجھے پاسبلٹی کے لیول پہ شاید مل جائے. ابھی اللہ ملا نہیں ہے، اللہ کی تجلی کی پاسبلٹی مل جائے تو وہ بے ہوش اور متحیر ہو جاتے ہیں. متحیر کہتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. جب اولیاء اللہ کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ رب کی تجلی ان کو مل سکتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. دنیاوی لیول پر ان کی ریشنالٹی مر جاتی ہے وہاں پہ. لائٹ کہہ لیں، کنیکشن کہہ لیں، رابطہ کہہ لیں، یہ جتنے ورڈز میں بول رہا ہوں یہ میٹافورکلی بول رہا ہوں، اصل میں وہ تو بھی کہہ لیں کہ ولی جب خدا کے مشاہدے کا سنتا ہے نا کہ پاسبلٹی ہے کہ میں قریب پہنچ گیا ہوں شاید اللہ مجھے عطا کر دیں، تو وہ اس حقیقت میں بے ہوش ہو جاتا ہے، دنیا سے ہوش کھو بیٹھتا ہے، وہ متحیر ہو جاتا ہے، اور پھر کرامت کا ظہور ہوتا ہے اس سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کرامت کا ظہور سوائے حالت کشف کے، حالت کشف کے وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، کسی اور حالت میں درست نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان اولیاء کے قرب کا درجہ ہوتا ہے، اور اس وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پتھر اور سونا ان کے نزدیک یکساں ہو جاتا ہے. یہ بھی پہلا گروپ ہی چل رہا ہے، ابھی پہلا گروپ چل رہا ہے، اور آج ہم نے ایک پیرا ہی پڑھا ہے. داتا صاحب اصل میں ہر لائن پہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرف وہ نبی کا بتاتے ہیں، پھر ولی کا، نبی کا ولی، پہلا گروپ چل رہا ہے. تو ابھی جو لاسٹ ان کا آرگومنٹ تھا کہ اولیاء اللہ میں کامل کون ہوتا ہے؟ غافل کامل، اللہ والا. لیکن نبیوں کو ہم غلطی کرنے والا نہیں کہہ سکتے کبھی بھی، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا. تو نبیوں میں اور ولیوں میں کیا فرق ہے؟
ولی جب اپنی ہیومن فیکلٹی کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں تو وہ حق تعالیٰ سے ویل میں ہوتے ہیں. نبی اپنی ہیومن فیکلٹی میں بھی جب یہاں پہ آپریٹ کرتا ہے تو رب تعالیٰ سے کنیکشن میں ہوتا ہے. نبی شادی بھی کر رہے ہیں, نبیوں کے بچے بھی ہیں, نبیوں کی فیملی بھی ہے, حق تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی ہے. ایک ولی کے لیے وہ بیلنس کرنا مشکل کام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ولی جب خدا کے مشاہدے کے قریب پہنچتا ہے نا تو دا پاسبلٹی آف مشاہدہ کہ اب ہونے لگا ہے, پاسبلٹی اس کے ہوش اڑا دیتی ہے, دنیاوی ہوش اس کے اڑ جاتے ہیں, گاڈ کے کنیکشن میں چلا جاتا ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں, حالت کشف. اور وہ جب کشف میں جاتا ہے تو تب اس سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. اور اب اس کو گاڈ کانشسنس تو ملی ہوئی ہے لیکن ورلڈ کی کانشسنس ختم ہو گئی ہے. اس کے لیے مٹی اور سونا برابر ہو جاتے ہیں. اگر دنیاوی طور پہ ہوش میں ہوتا تو کہتا ہے کہ جی سونا پریشس ہے, مٹی انفیریئر ہے. جب اللہ کے اس میں گیا تو کہا مٹی سونا دونوں پتھر ہی ہیں, بس کریشن ہی ہے, فارغ ہی ہیں دونوں. سونا بھی اتنا ہی فارغ ہے جتنی مٹی فارغ ہے. تو دا صاحب یہی بتا رہے ہیں یہاں پہ. اچھا یہ تو لمبا ہی ہو گیا. یہ 2 لائنیں پڑھ کے چلیں, ہم غوث پاک کو پڑھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اولیاء اللہ جو ہیں حالت کشف میں کرامت دکھاتے ہیں, یہ ان کے قرب کا درجہ ہوتا ہے, اللہ کے نیئر ہو جاتے ہیں. اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پتھر اور سونا ان کے نزدیک یکساں ہو جاتا ہے. اور کسی صورت میں بھی یہ حالت سوائے انبیاء کے کسی اور آدمی کی صفت نہیں ہوتی. اگر ایسی صفت کسی میں پائی بھی جائے تو بالکل عارضی یا حالت سکر میں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے نا, یہ اصل میں تو نبیوں کی صفت ہے. اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ ٹیمپرری ہوگی بالکل. نبی پرماننٹلی اللہ کے کنیکشن میں ہوتے ہیں. تو ولیوں کو اگر یہ صفت مل بھی جائے تو یہ فلیشز میں ملے گی انہیں, فلیشز ٹیمپریرلی, اور پھر وہ واپس ادھر آ جائیں گے. لیکن جب وہ سکر میں ہوں گے تو کرامت اللہ ان سے کروا دے گا. ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ مجھ سے کرامت ہو گئی. اب دا صاحب اسی آرگومنٹ پہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. ایک صحابی رسول کی ایگزامپل ہے. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا یار یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, ان باتوں کے پیچھے حدیث نبوی ہیں. کیونکہ ہم نے ساری احادیث کا مجموعہ پڑھا نہیں ہوتا, ہمیں علوم الحدیث کا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو ہم اولیاء اللہ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا حدیث کا. یہ آج کل کے ماڈرن ہمیں پتہ چلا ہے. حضرت حارثہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں, ان کی حدیث بیان کر رہے ہیں. تاسا فرماتے ہیں چنانچہ ایک روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے کنارہ کش ہوتے وقت دنیا میں عقبہ کا مکاشفہ کرتے ہوئے فرمایا. حضرت حارثہ دنیا سے ٹائز کو سیور کر دیا, دنیا سے ہوش کھو بیٹھے, اور دنیا میں ہی تھے لیکن عقبہ کا مکاشفہ آخرت کو دیکھ لیا, اس دنیا کے بعد کی ریلم کو دیکھ لیا, ادھر ہی تھے. اور فرمایا میرے نفس نے دنیا سے اعراض کیا تو میرے نزدیک اس کا پتھر اور سونا اور چاندی اور ڈھیلا سب برابر ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں نے دنیا کو چھوڑا ہے مجھے خدا کا ایسا کنیکشن مل گیا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز مجھے ایکولی یوزلیس لگتی ہے, چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ مٹی کا ڈھیلا ہو, دونوں ہی ایکول ہی ہیں کیونکہ دونوں ہی کریٹڈ ہیں. یہ کلام انہوں نے کب کیا؟ جب وہ حالت سکر میں ہے. مکاشفہ کب ہوا؟ جب یہاں سے ٹائز بریک ہوئی ہیں, ہوش چھوڑا ہوا ہے اور وہ مکاشفہ کر رہے ہیں. میرے نفس نے دنیا سے منہ موڑا یعنی سکر میں چلا گیا تو میرے نزدیک پتھر سونا چاندی ڈھیلا سب برابر ہو گئے. داتا صاحب کا پچھلا آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ سٹیٹ پرماننٹ نہیں ہوگی, ٹیمپریرلی ہوگی. یہ ٹیمپرری سٹیٹ ہے, پرماننٹ نہیں ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں دوسرے روز لوگوں نے ان کو دیکھا کہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کام کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے حارثہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ روزی تلاش کر رہا ہوں, کس سے چارہ نہیں. اس وقت ویسی حالت تھی, اس وقت ایسی حالت ہے.
یعنی ایک بندے کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے دنیا میں تو اس کو تو ادھر ہی رہنا چاہیے نا. لیکن داس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کے لیے وہ سٹیٹ پرماننٹ ہے, ولیوں کے لیے وہ عارضی ہے. اگلے دن وہی بندہ مزدوری کر رہا ہے, کھجور توڑ رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کل تو بڑا غوث زمان سی, اج کی ہوا ہے تینوں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ حالت تھی, اب یہ حالت ہے. داس صاحب نے, اور یہ کیا ڈیبیٹ ہے, بڑی ڈیبیٹ کیا ہے؟ بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہیں بڑے, کسی صورت بھی ولی ان سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ ڈیبیٹ ہے جس وجہ سے داس صاحب مختلف اینگل سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. تو داس صاحب کہتے ہیں کنکلوژن کیا ہے؟ پس اولیاء کے صحب کے مقام کو عوام کا درجہ ہوتا ہے اور ان کے مقام شکر کو انبیاء والا درجہ نصیب ہوتا ہے. یعنی اولیاء جب الرٹ ہیں, اولیاء الرٹ ہیں, تو ان کی الرٹنس خدا کے باب میں ویل بن جاتی ہے, کیونکہ وہ دنیا سے الرٹ ہو جاتے ہیں, دنیا کے بارے میں. اولیاء اللہ کی الرٹنس دنیاوی ہے, مسٹیکل نہیں ہے. یہ پہلا گروپ کہہ رہا ہے ابھی. اولیاء کے صحب کے مقام کو عوام کا درجہ ہوتا ہے. جب وہ حالت صحب میں ہوتے ہیں وہ عوام کی طرح آپریٹ کرتے ہیں, کھجوریں توڑتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کے مقام شکر کو انبیاء والا درجہ حاصل ہے. یعنی جب وہ شکر میں گاڈ کانشسنس اور کنیکشن اور ویلز ہٹتے ہیں تو تب وہ نبی ٹائپ کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور وہ بھی ٹیمپریرلی, وہ بھی فلیشز میں, وہ بھی پرماننٹلی نہیں. جب وہ باہوش ہوتے ہیں, اولیاء اللہ صحب میں ہوتے ہیں, باہوش ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو عام لوگوں میں سے ایک معمولی آدمی سمجھتے ہیں. اور جب حالت شکر میں بے ہوش ہوتے ہیں, حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو ان کی بے ہوشی پاکیزہ ہو جاتی ہے, حق تعالیٰ کے لیے تہذیب یافتہ ہو جاتے ہیں, اور سارا عالم ان کے حق میں سونا ہو جاتا ہے, پریشس. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اولیاء اللہ شکر میں چلے جاتے ہیں, شکر ابزارپشن میں, تو اس دنیا سے ہوش کھو بیٹھتے ہیں, ان کی بے ہوشی پاکیزہ ہو جاتی ہے, پیور ہو جاتی ہے. حق تعالیٰ تہذیب یافتہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کلینز کر رہے ہوتے ہیں, اور دنیا ان کو پریشس سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ہے کام کا. یعنی ان کی اپنی ٹائز دنیا سے سیور ہوئی ہے, لیکن وہ دنیا کے اندر سب سے پریشس خود بن چکے ہیں, کیونکہ وہ گاڈ کے ساتھ کنیکشن میں. ہم نے آج 2 پیرے پڑھے ہیں لٹرلی. ہاں یہ تو ابھی ایک گروپ, ابھی تو ایک گروپ چل نہیں, ابھی دیکھیں ایک گروپ, ابھی کیا آرگومنٹ تھا, ایک گروپ نے کیا کہا, داتا صاحب یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ نبیوں سے ہم انفیریئر ہیں, اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. پہلا گروپ کہہ رہا ہے کہ ولی حالت شکر میں کرامت دکھا سکتے ہیں, حالت صحب میں دکھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ حالت صحب میں دنیا میں ہوتے ہیں, ان کی دنیاوی کانشسنس آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کیونکہ صحب میں ہوتے ہیں. شکر میں وہ کیونکہ خدا کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں, یہاں سے بے ہوش ہوتے ہیں, یہاں سے مدہوش ہوتے ہیں, وہاں پہ باہوش ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ وہاں پر ہوتے ہیں تو اللہ ان کے تھرو کچھ کروا دیتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور ان کے لیے سونا چاندی پتھر مٹی وہ ایک ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تو کریٹر کو دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزوں سے تو ناتا ٹوٹا ہوا ہے ان سے, ان کے منہ سے جو نکل رہا ہے وہ گاڈ کے ورڈز کی کمپائلیشن ہے, ان کو خود نہیں پتا کیا نکل رہا ہے. یہ داس صاحب نے 6 آرگومنٹ یا 4 دیے ہیں. نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اس لیے صحب میں ہونا ضروری ہے, ولی صاحب سر ہوتا ہے, پروفیٹک مشن نہیں ہوتا اس لیے اس کو خفیہ رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, نبی جو ہے وہ حالت بقا میں رہ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کلینس کیا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو کلینس کرنا ہے. یہ ساری باتیں, اس سے وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ شکر کے علاوہ ولی کرامت دکھا نہیں سکتا. ابھی ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں, اولیاء اللہ کیونکہ نبیوں کے نائب ہوتے ہیں, نبیوں کے ایجنٹس ہوتے ہیں, تو نبیوں کے صدقے حالت صحب میں رہ کے کرامت دکھاتے ہیں, اور اگر وہ کرامت نہ دکھائیں تو اس دنیا کا نظام کس نے چلانا ہے؟ وہ جو ہم نے ہائرارکی پڑھی تھی, ایک غوث ہے, 40 کتب ہیں, تو آگے داس صاحب بتائیں گے ان کا کام کیا تھا, ہائرارکی کیوں بنائی تھی. ہائرارکی اس لیے بنائی تھی دنیا کا نظام چلے, اگر وہ حالت شکر میں ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ نظام تو صاحبان صاحب نے چلانا ہے.
ہاں یہ بات تو پکی ہے، دا صاحب آگے بھی کہیں گے، یہ دا صاحب آگے بات کہیں گے کہ ایک ولی کی ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں کہ روح زیادہ پیور ہے باڈی کے مقابلے میں، یہ چیز ہمیں سمجھ ہے اس کی، روح پیور ہے باڈی پیور نہیں ہے. ہماری روح ہماری باڈی سے زیادہ پیور ہے، ہماری اسپرٹ ہماری باڈی سے زیادہ پیور ہے. ولیوں کی باڈی ایک عام آدمی کی اسپرٹ سے بھی زیادہ پیور ہوتی ہے. ولیوں کی باڈی ایک عام آدمی کی اسپرٹ سے بھی زیادہ پیور ہوتی ہے. اور پھر نبیوں کی باڈی ولیوں کی کیا، ولیوں کے سرداروں کی اسپرٹ سے بھی زیادہ پاک ہے ان کی باڈی. تو نبیوں کی اسپرٹ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں، پھر اس کے لیے تو پھر حقیقہ محمدیہ اور اس طرح کے ورڈز ہم نے کوائن کیے ہیں. اگر نبی پاک اپنے باڈی سمیت کعبہ قوسین و ادنا پر چلے گئے جیسے بات ہوئی، تو نبی پاک کی اسپرٹ کی تو بھی بات ہی نہیں ہوئی. ہم جتنے ایکسپیرینسز کرتے ہیں جس میں ہم ایلیویٹ ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اے اسپرچوئل ایکسپیرینس. نبی پاک کے وہ فزیکل ایکسپیرینسز ہیں، ان کے اسپرچوئل ایکسپیرینسز کی ایلیویشن کیا ہے پتہ ہی نہیں، ورڈز ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کتابوں میں بیان ہی نہیں ہوئے، نبی پاک نے بتایا ہی نہیں. کبھی غور کیا ہم نے کہ پرافٹس کی اسپرچوئل، ان کے کیا اسپرچوئل ایکسپیرینسز تھے؟ ہم تو ان کے فزیکلی پڑھے ہیں. تور ہمارے لیے تور نما کوئی واقعہ ہوگا تو ہم اسپرٹ کے لیول پہ بھی شاید نہ جھیل سکیں اس کو، ہم اسپرٹ میں مر جائیں، ہماری خواب میں موت ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے فزیکل ایکسپیرینس کیا ہے، تو اسپرچوئل ان کا کبھی سوچا ہے ہم نے کہ کیا ہوگا؟ ہر حال میں نبی ولی سے سپیریئر ہے، یہ داتا صاحب کا مین آرگومنٹ ہے. چاہے ولی سکر میں ہو چاہے صاحب میں ہو، وہ نبی کے ماتحت ہی ہوگا. لیکن دو گروپس ہیں، کیا کرامت سکر میں ہوتی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ صاحب میں معجزہ صرف نبیوں کا ہوتا ہے، صاحب میں ولی کرامت نہیں دکھا سکتا. دوسرا گروپ کہے گا کہ صاحب میں معجزہ ہو نبیوں کا، وہ تو ہوتا ہی ہے، ولیوں کو بھی کرامت مل سکتی ہے صاحب میں. اور دوسرا گروپ کیا کہے گا، کل جو بات ہوگی، کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ مٹی اور سونا چاندی برابر ہو گئے. اصل میں تو یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو سونا سونا ہے، مٹی مٹی ہے، اور سونا زیادہ ڈینجرس ہے تاکہ میں اس سے زیادہ بچوں، مٹی تو بیچاری اچھی ہے. اور دوسری ایک اور بات نہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تو تم صاحب صاحب ہو گئے ہو. اب پرانے وقتوں میں ابھی بھی جہاں پہ واش رومز نہیں ہوتے تھے تو وہ طہارت کے لیے پتھر کو استعمال کرتے ہیں، کہ اگر تم صاحب صاحب ہو گئے ہو، صاحب شکر کو تو مٹی سونا اس کے لیے برابر ہے، لیکن اگر تم صاحب صاحب ہو تو اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے سونا زیادہ ڈینجرس ہے، اور پھر سونے سے طہارت کرو تاکہ پتہ چلے سونے کو بھی کہ میری یہ اوقات ہے. کرو نا گندگی صاف سونے سے، کہ مٹی سے بھی سونا انفیریئر ہے. اصل میں سونا اتنا انفیریئر ہے کہ یہ اس کے بسکٹس ہیں، یہ دیکھو میں نے اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا. صاحب صاحب تو دنیا سے اتنا اس نے منہ موڑا ہوا ہے کہ مٹی تو بڑی کمال کی چیز ہے یار. مٹی سے تو اللہ نے اشرف المخلوقات کو بنایا. اصل میں مٹی تو گاڈ کانشیسنس میں مٹی سپیریئر ہے، سونا انفیریئر ہے. اور صاحبان صاحب جو ہیں وہ مٹی کو پھر کہیں گے سپیریئر. برابری میں تو کام خراب ہے، سونے کو مٹی کے برابر کر دیا کیونکہ میں سکر میں ہوں. صاحبان صاحب کہتے ہیں جاؤ، مٹی بہتر تھی، سونا ادنا تھا، دفع کرو سونے کو، مٹی. بہرحال یہ دونوں اولیاء اللہ حق پہ ہیں، اپنا اپنا اینگل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 120. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. سبمیشن ٹو اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں اور ڈیٹیچمنٹ فرام دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کی تقدیر یا اللہ تعالیٰ کی تدبیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ان یور سچویشنز، اس کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح کانسٹنٹلی آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. کہتے ہیں اے صاحبو، حق تعالیٰ کی تدبیر یعنی فیصلے یا پلاننگ
حق تعالیٰ کی تدبیر پر راضی ہو کر تمام اشیاء میں بے رغبت بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، سرنڈر کرو، اور تمام چیزوں میں ڈیٹیچڈ بن جاؤ. یعنی کہ سرنڈر اور ڈیٹیچمنٹ کا کنیکشن بتانا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمٹ کرو گے کسی بھی سچویشن میں تو آٹومیٹکلی آپ ڈیٹیچ ہوگے دنیا سے، کیونکہ وہ سچویشن بھی دنیا کا ہی پارٹ ہے نا، چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی تدبیر پر راضی ہو کر تمام اشیاء میں بے رغبت بن جاؤ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی تقدیر کے ہاتھ میں الٹتا پلٹتا رہتا ہے. پھر جب لوگ اس کی موافقت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی موافقت کرتے ہیں، تو ان کو منتقل فرما لیتا ہے اپنی قدرت کی جانب کہ اول بواسطہ اسباب ملتا تھا، یعنی سورسز کے تھرو دیتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اب محض قدرت سے سب کچھ عطا فرماتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو بھی بھیجیں اس میں آپ نے سرنڈر کرنا ہے. تھیٹر میں وی یوز ٹو ڈو تھیٹر، اور اس میں ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہوتی تھی اور مجھے اکثر یہ یاد آتی ہے. اس میں ایک ایکسرسائز ہوتی تھی کہ آپ ایک ایکٹر ہو، آپ کو اسٹیج پہ جانا ہوتا تھا اور آپ نے بس ہر چیز میں آپ نے جملہ شروع کرنا ہوتا تھا یس اینڈ، مطلب کہ اور اسی سچویشن سے انٹر ہونا ہوتا تھا، اور پھر اگلا کیریکٹر بھی آئے گا تو وہی سچویشن کو کنٹینیو کرتا تھا اور کہتا تھا یس اینڈ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں معاملات حالات، اس میں آپ یس اینڈ کہتے رہیں کہ جی یس آئی سرینڈر، یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ چیزوں سے ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، اپنے لوگوں کو ڈفرینٹ سچویشنز میں پھینکتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حالات آپ کے تبدیل کرتا رہتا ہے جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اگری کرنا نہیں شروع ہو جاتے. اور جب وہ ایک اسٹیٹ آف لائک پانی کی طرح فلو نہیں کرنا شروع ہو جاتے اللہ کی تقدیر پہ، جب وہ یس اینڈ والی حالت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین نہیں کرتے اور اگری کرتے ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سورسز کے ذریعے نہیں دیتا، پھر ڈائریکٹلی خود دیتا ہے اور مدد کرتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے. تو جب تک ہم نو والے اس میں رہتے ہیں، ہم کمپلین کرتے ہیں یہ کیوں ہوا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، آئی ڈونٹ وانٹ دس، جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہمیں سورسز کے تھرو چیزیں ملتی ہیں. اور جب وی اسٹارٹ سیئنگ کہ یس اللہ تعالیٰ دس از رائٹ، جو بھی آپ نے کیا دیٹس دا بیسٹ، تو ہی اسٹارٹس گیونگ اس ڈائریکٹلی اینڈ ہی شوز اس ہز سائنس. تو کہتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی موافقت کرتے ہیں تو ان کو منتقل فرما لیتا ہے اپنی قدرت کی جانب کہ اول بواسطہ اسباب ملتا تھا، سورسز سے ملتا تھا، اور اب محض قدرت سے سب کچھ وہ عطا فرماتا ہے. پس مبارک ہو اس کو جس نے تقدیر کی موافقت کی، یعنی تقدیر کے ساتھ چلا، اس کو فالو کیا، اور تقدیر لکھنے والے یعنی اللہ کے فعل اور ظہور کا منتظر رہا. کہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو اس بندے کو جس نے ایک تو اللہ کی تقدیر کو فالو کیا، اور اللہ تعالیٰ جو کہ لکھنے والا ہے تقدیر، اس کے ایکشن کا ویٹ کیا، کہ خود سے نہیں یہ کہا کہ او مجھے یہ چاہیے اور میں نے یہ کرنا اور میں نے ایفرٹ کی، نہیں، اس نے ویٹ کیا. ہی ویٹڈ پیشنٹلی ٹو سی واٹ گاڈ ہیز پلانڈ فار ہم. سو اس میں اپنی ایفرٹ سے آئی گیس جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں لوگ، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں ہر معاملے میں، ہر چیز میں. تو کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو اس کو جس نے تقدیر کی موافقت کی اور تقدیر لکھنے والے اللہ کے فعل اور ظہور کا منتظر رہا، تقدیر پر عمل کیا اور تقدیر کے ساتھ ساتھ چلا، اور قوت نصیب ہونے کی نعمت کا شکر گزار بنا. اور خالق تقدیر کی نعمت کی علامت، اب کہہ رہے ہیں جب آپ موافقت کریں گے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں، جب آپ یس اینڈ کہیں گے، جب آپ ہر چیز میں کمپلین نہیں کریں گے، اینڈ یو ول ویٹ فار اللہ تعالیٰز آرڈر فار یور سچویشن،
تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ قوتیں بھی بخشیں گے اور آپ کو نعمتیں بھی دیں گے اپنی طرف سے ڈائریکٹلی, اور بتا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو ریکگنائز کرنے کے سائنس کیا ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی اللہ نے دی ہیں. تو وہ یہ ہیں کہ خالق تقدیر کی نعمت کی علامت یا سائنس کیا ہیں؟ اس کی رحمت, یعنی اللہ کی مرسی. آپ اس بلیسنگ میں اللہ تعالیٰ کی مرسی فیل کر سکیں گے. اس کا قرب, اس بلیسنگ کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے. یہ پہلے بھی غوث پاک نے ہمیں بتایا کہ بلیسنگز 2 ریزنز کی وجہ سے ملتی ہیں. ایک تو اللہ سے وہ ہمیں قریب کرتی ہیں, اور دوسرا ٹیسٹ کے ذریعے بھی بھیجی جاتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے آزمائش بن جائیں کہ آپ کو زیادہ پیسہ مل گیا اور آپ اللہ سے دور ہو گئے, دیٹس ناٹ اے ریئل بلیسنگ. اگر آپ کو زیادہ مال مل گیا اور اس کے ذریعے آپ اللہ سے قریب ہو رہے ہو, آپ کو یاد آ رہے ہیں, تو دیٹس اے ٹرو بلیسنگ. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی سائنس کیا ہے کہ اس کی رحمت, اس کا قرب, اور اس بلیسنگ کے سبب اس کی ساری مخلوق سے استغنا حاصل ہو جانا ہے کہ یہ اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی ہے, اس کے ذریعے سے آپ تمام مخلوق سے استغنا حاصل کرتے ہو, ان سے بے فکری حاصل کرتے ہو, ان سے کنسرنڈ آپ نہیں ہوتے ہو, انسٹیڈ آپ کا فوکس اللہ تعالیٰ پہ چلا جاتا ہے. بندے کا قلب جب اپنے پروردگار تک وصول پا لیتا ہے, یعنی جب ہارٹ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, تو حق تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ مشغول بنا کر مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے. سو دا مور یو گیٹ ڈیٹیچڈ فرام پیپل, فرام تھنگس, فرام دا ورلڈ, فرام کریشن, دیٹ از اے سائن that okay, Allah Ta'ala is now bringing me close. And the more you are in pain because of creation, because of people, because مجھے یہ نہیں ملا یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, the more you focus on creation, that means you're going away from اللہ تعالیٰ. تو جتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں مشغول ہوگے, مخلوق سے بے پرواہ ہوگے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب آپ کو مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں. تو اکثر روتے ہیں, بلکہ اولیاء اللہ کے قصے داتا صاحب نے بھی جو بتائے, موسٹ آف دیم لاس دیئر فیملیز, لاس دیئر ہاؤسز, لاس دیئر مال, دیئر تجارت, جو بھی. تو وہ ایک اللہ کے قرب کا ہی ذریعہ بنا. اٹ واز ایکچولی اے بلیسنگ. کہہ رہے ہیں کہ بندے کا قلب جب اپنے پروردگار تک وصول پا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ مشغول بنا کر مخلوق سے بے پرواہ کر دیتا ہے, اپنا قرب نصیب فرماتا ہے, صاحب اختیار اور بادشاہ بنا دیتا ہے, اور اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ امانت دار ہے. تو جب بندہ دنیا سے ڈیٹیچ ہوتا ہے, اللہ کے قرب میں جاتا ہے, تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام مخلوق کا امانت دار بنا دیتا ہے, بادشاہ بنا دیتا ہے, اپنا نائب بنا دیتا ہے, اس کو اپنے ملک میں خلیفہ بنا دیتا ہے. ہی از اے ریپرزینٹیو اینڈ دا کیئر ٹیکر آف دا کریشن آف اللہ. جس طرح, بہت خوبصورت اگزامپل ہے پروفٹ یوسف کی, جس طرح شاہ مصر ریان بن الولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور اپنے ملکی معاملات ان کے حوالے کیے, اور اپنے نوکر چاکر بھی حوالے کیے, اپنے ملک کا انتظام اور اس کے وسائل ان کے سپرد میں دے کر اپنے خزانوں کا ان کو امین مقرر کیا. تو حضرت Yusuf was from Canaan. We all know his story. He was sold as a slave in Egypt. He was separated from his father in Canaan, and for many years he didn't meet him. And ان پہ تہمت بھی لگی کہ انہوں نے سیڈیوس کیا تھا زلیخا کو. پھر ان کو زندان میں, ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا بہت عرصہ, وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی. مطلب his life was full of twists and turns and suffering basically. ہر مومنٹ پہ ان سے چیز چھینی گئی تھی, فیملی چھینی گئی, پھر ایز اے سلیو بیچے گئے, فریڈم چھینی گئی. ایونچولی جب وہ زندان میں تھے, پرزن میں تھے, تو دا فیرو آف دیٹ ٹائم فاؤنڈ آؤٹ کہ انہیں ڈریم انٹرپریٹیشن کا اسکل ان کے پاس تھا, تو انہیں بلا لیا اور پھر انہیں اپنا وزیر بنایا. سو فرام نتھنگ ہی وینٹ ٹو دا, ہی وینٹ ٹو اے ویری ہائی پوسٹ.
تو وہ جو کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ بنا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب چیزیں سب کیز دے دیتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں اسی طرح جب قلب صحیح ہو جاتا ہے, کسی بھی بندے کا جب دل کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ وتھ گاڈ آپ کی دل میں صحیح ہو جاتی ہے, اسی طرح جب قلب صحیح ہو جاتا ہے اور اس کی شرافت اور ما سوا اللہ سے طہارت ہو جاتی ہے, یعنی جب آپ کا دل کلینز ہو جاتا ہے آف آل کریشن ایکسیپٹ فار گاڈ, مطلب صرف اللہ رہ جاتے ہیں اندر, تو حق تعالیٰ اس کو اپنے بندوں کے قلوب پر قبضہ بخشتا ہے اور اپنی مملکت یعنی دنیا اور آخرت پر اس کو اختیار عطا کر دیتا ہے. پس وہ مریدوں اور طالبوں کا کعبہ بن جاتا ہے. When his own heart gets cleansed and his connection with اللہ تعالیٰ becomes perfect, تب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو اور لوگوں کا اور سیکرز کا گائیڈ کعبہ بنا دیتے ہیں, گائیڈ یا ٹیچر یا پول بنا دیتے ہیں کہ آفاق عرض سے سب اس کی طرف جوک در جوک کھنچے چلے آتے ہیں. اس کا طریقہ علم دین کا سیکھنا اور علم ظاہر پر عمل کرنا ہے. اور آگے ایک جملے میں بہت مشکل بات اور ایڈوائس دے رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ بننا ہے ایسے تو بہت سمپل سی اس کی سلوشن ہے, علم سیکھو ایک تو دین کا اور پھر اس پہ عمل کر لو. حق تعالیٰ کی طاعت سے کسل مند اور بیکار پڑے رہنے کا خوگر مت بن. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سستی نہ کرو, انسٹیڈ ایفرٹ کرو کہ میں یار جو اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں کہی ہیں, حکم کیے ہیں, ان کو میں فالو کرنے کی کوشش کروں. تو سست مت بنو. حق تعالیٰ کی طاعت سے کسل مند اور بیکار پڑے رہنے کا خوگر مت بن کہ وہ تجھ کو مبتلا عذاب کر دے گا. سیکنڈ تھنگ لاک اینڈ کی از گیونگ اس کہ جب کبھی عذاب میں پڑھو تو چیک کرو کہیں نافرمانی تو نہیں کرتے رہے ہو. تو ناؤ یو ہیو ٹو فکس یور ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ. تو بتا رہے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے فوکس ہٹاؤ گے, ان کے دیے ہوئے آرڈرز کو پورا نہیں کرو گے, تو پھر تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ بندہ جب عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو فکر میں مبتلا کر دیتا ہے. جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو پورا نہیں کرتا, کوتاہی کرتا ہے, اس سے دور ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو فکر میں مبتلا کر دیتا ہے. ان چیزوں کے فکر میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے مقسوم میں نہیں, یعنی کہ وہ اس کی تقدیر میں ہی نہیں. اس کو مبتلا کرتا ہے اہل و عیال کے فکر میں, بیوی بچوں کی تکلیف میں, معیشت کے اندر منافع کی کمی میں, اولاد کے نافرمان بن جانے اور بیوی کے ساتھ باہم نفرت ہو جانے میں. وہ جدھر بھی جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے, اور یہ سب سزا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوتاہی کرنے کی اور اس کو چھوڑ کر دنیا اور مخلوق کے ساتھ مشغول ہونے کی. تو آپ کا فوکس جب شفٹ ہوا فرام اللہ تعالیٰ تو تھنگز ول اسٹارٹ ٹو not be pleasant for you, and that is a way of cleansing actually. جو غوث پاک اور جگہوں پہ بھی کہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ آپ کا ہارٹ از دا تھرون آف ریممبرنس فار گاڈ, اور جب دل میں کوئی اور چیز آئے گی اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ کلینزنگ آپ کی شروع کر دیں گے تاکہ آپ کا فوکس ان کی طرف واپس جائے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دنیا کی اور چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم کو سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ, اور کسی کو جائز نہیں کہ اس کی قضا اور قدر سے اس پر حجت لانے لگے. تو کسی کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یا اس کے ساتھ آرگیومنٹس کرے کہ جب ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے تو ہم اس کے کرنے میں معذور ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میری تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ میں اتنی بری انسان ہوں تو پھر میرا اچھے کام کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے, آئی ایم پاور لیس. It's like you can't do this, you still have to make effort, you have to keep making effort, whether you win in that or whether you lose in that, the effort counts. کیونکہ اس کو ہر قسم کے تصرف اور حکم کا اختیار ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بھی چینج کر سکتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اف یو میک ایفرٹ اینڈ اف ہی لائکس یور ایفرٹ ہی کین چینج اٹ فار یو ایٹ دی اینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل کریں. دعا